सहारों को अपना बना लीजिए, साये आफियत में बसा लीजिए। यहाँ से सूरह निसा की शुरुआत हुई। ये कुरान पाक की अब चौथी सूरह है। सूरह फातिहा, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, उसके बाद चौथे नंबर पर जो सूरह तरतीब में कुरान पाक के, ये सूरह निसा। निसा अरबी में औरतों को कहते हैं। निस्वतुन, निसा, ये औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं हदीस अरबी लुगत में, अरबी जुबान में। वैसे एक औरत को इम्राआ कहते हैं, अलमरआ। ये औरत एक सिंगल हो, लेकिन बहुत सारी औरतें हों तो उनको निसा कहा जाता है। रिजाल मर्दों को कहते हैं, रिजाल मर्दों को, निसा औरतों को। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि रिजाल नाम की कोई सूरह कुरान में नहीं आई, मर्दों के नाम से कोई सूरह नहीं। निसा नाम से कुरान में पूरी एक सूरह आई। इस सूरह में तकरीबन 176 आयतें हैं। सूरह बकरा के बाद अब ये दूसरी बड़ी सूरह है। 176 आयतें और 3045 कलमे। एक एक वर्ड को भी मुफस्सिरीन ने गिन करके रखा है, हत्ता के हरूफ भी कुरान के गिने जा चुके हैं। 16,030 हरूफ इसमें हैं। कुरान की हिफाजत के लिए पूरे उम्मत के उलमा ने जो तगोदो की है, जो जान फिशानी की है, उसकी पूरी दुनिया में आप मिसाल भी नहीं ला सकते। कुरान के सिर्फ आयतें गिनी हुई नहीं हैं, बल्कि इसके कलमे कितने हैं, हुरूफ कितने हैं, बल्कि आपको ये अभी अंदाजा होना चाहिए कि कुरान पाक में कुल कितने नुक्ते आए हैं वो भी गिना जा चुका है। कितनी जगह जबर आया है, कितने ज़ेर हैं, कितने पेश, सब है, महफूज है हमारे पास। अगर एक नुक्ता भी कम ज्यादा होगा तो हम अपने इल्म से मिला करके देख लेंगे। कुरान में एक नुक्ता भी ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसी हिफाजत की है इस कलाम पाक की। तो सूरह निसा से इसकी शुरुआत हो रही है। ये सूरह निसा नाजिल होने के एतबार से मदीने तैयबा में नाजिल हुई। अब यहाँ पर शुरुआत इसकी जिस लफ्ज़ से है, या अय्युहन नास। अक्सर जगहों पर आपने सुना होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। यहाँ डायरेक्ट या अय्युहन नास, ऐ लोगों। ये आम खिताब है पूरी इंसानियत के लिए। नास कहते हैं इंसानों को। तो जब पूरे इंसानों के लिए खिताब है तो इससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, पूरी इंसानियत के लिए आया, पूरी इंसानियत के लिए है। इसीलिए तो इसका मैसेज जो है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कैसे पुकार रहा है, या अय्युहन नास, ऐ लोगों। जो भी अपने आप को इंसान समझता है वो इस मैसेज का मुखातिब है। जो भी इंसान होगा दुनिया में, चाहे वो किसी भी दीन से वाबस्ता हो, लेकिन इंसान अगर है तो ये खिताब उसके लिए भी है। यहां फर्क आप ये देखें कि जब जब रब तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाएगा तो इस्लाम के कुछ अहकाम आपको बताए जाएंगे। ऐ ईमान वालों, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, ये बुराइयों से बचो। अहकाम आपको बताए जाएंगे जब ईमान वालों को खिताब होगा। ये खास लोगों को खिताब है। और जब इंसानों को खिताब होगा, ऐ इंसानों, तो वहां पर अमल का हुक्म नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले ईमान लाने का हुक्म दिया जाएगा। देखें आप यहां आयत में फौरन ही अल्लाह ने फरमाया, इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो सबसे पहले रब की मारिफत जरूरी है इंसान को। इसीलिए किसी भी नॉन मुस्लिम को पहले ये नहीं कहा जाएगा कि चलो नमाज पढ़ो। किसी भी गैर मुस्लिम से आप ये नहीं कहेंगे कि चलो रोजे रखते हैं। ये अमल है। ये अगर वो कर भी लिए तो इसका कोई उन्हें फायदा नहीं, बल्कि जब कभी किसी नॉन मुस्लिम से आप खिताब करेंगे तो पहले उन्हें रब की मारिफत दिलाओ। पहले आओ उस अल्लाह को मानो जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। पहले अल्लाह की जात पर ईमान का उन्हें खिताब किया जाएगा, बाद में अमल है।
اللہ عز و جل پورے قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھیں انسانوں کو جب ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، پہلے ان سے ایمان کا یا اللہ اس کے رسول پر یقین کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے عقلی اعتبار سے بھی انسانوں کو کیسے بیان فرمائے، دیکھیں یہ قرآن کا معجزہ تو دیکھیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ عز و جل نے سارے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے پیدا۔ اب یہاں پر آپ اور میں دو جانوں سے پیدا ہوئے نا، ایک ہماری ماں کی جان ہے اور ایک ہمارے باپ کی جان ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی۔ ایک جان، یہاں ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اب ان کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم کے تھوڑے سے حصے سے حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا بھی کس سے پیدا ہوئی؟ حضرت حوا کس سے پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن سیدہ حوا کو پیدا کیا ہے تو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا رشتہ ازدواج بھی ہوا، ان کو شوہر اور بیوی بنایا گیا، لیکن وہ پیدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے۔ اب یہاں پر کسی کے دماغ میں یہ سوال نہ آئے کہ اگر پیدا ہوئی ہیں حوا آدم سے تو آدم ان کے باپ ہوئے، اور باپ اپنی بیٹی سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، باپ اور بیٹی کے جو نکاح کی حرمت ہے، یہ نسل پوری بڑھ جانے کے بعد، جب دنیا میں کوئی نسل تھی ہی نہیں، وہ اللہ کا قانون ہے۔ اور باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے، یہاں جس طرح سے ہم باپ اور بیٹی بنتے ہیں، وہ کسی اور تیسرے راستے سے، ہماری بیوی کے راستے سے وہ ہماری بیٹی ہمارے گھر آئی، ہمارے بیوی کے راستے سے ہماری بیٹی ہمارے گھر آئی۔ میں اگر میری بیٹی کا باپ ہوں تو میری بیوی کے ذریعے سے بچی گھر آئی، آپ کے بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو رشتہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں آدم علیہ السلام کی کوئی اور بیوی نہیں جس کے ذریعے سے حوا پیدا ہوئی، اور پھر پیدا ہونے کا وہ طریقہ نہیں جو ہمارا ہے کہ شوہر اور بیوی کا ملنا، ان کا مباشرت کرنا، جمع کرنا، نطفے کا جا کر کے ماں کے پیٹ میں قرار پانا، 9 مہینے حمل ٹھہرنا، پھر بچہ ہونا، اس طرح کا سسٹم نہیں ہوا تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کو جس طرح مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح حضرت بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کے جسم کا تھوڑا سا حصہ نکال کر کے ایک عورت پیدا کی۔ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیٹ میں وہ 9 مہینے تھی، جیسے یہاں پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے، یہ پروسیس سے نہیں آئی۔ تو اس طرح سے باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے 2 الگ جانیں پیدا کی۔ تو پہلے تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور آگے سنیے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ بات ہو گئی، اسی آدم سے اس کا جوڑا بنایا۔ زوج کہتے ہیں عورت کو، تو یہاں پر عورت کون ہے؟ وہ حضرت بی بی حوا، آدم علیہ السلام سے بنایا۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں پوری تاریخ انسانیت کو اللہ نے بیان کیا ہے، کیسے دنیا شروعات کیسے ہوئی انسانوں کی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اب یہاں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں اللہ نے پھیلائے، ان دونوں سے بہت سے۔ اب دیکھیں یہاں پر ابو البشر آدم علیہ السلام، جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اب اللہ عز و جل نے آگے فرمایا اگرچہ دنیا کے بے دین بد عقلی نافہمی سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے آدمی بنا ہے، کچھ لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب اس کا ذکر آیا ہے، چلے میں مسلمان ہونے کے ناطے آپ اور ہم مذاق نہیں اڑاتے، کچھ بے دین ایسے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا سب سائنس ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مٹی سے پیدا کیا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟
ان کے رد میں یہ فرمایا کہ اصحاب جو جانکاری رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست دلیل سے ثابت ہے جس کا انکار محال ہے. یہ جو گنتی ہوتی ہے نا، مردم شماری جس کو کہتے ہیں، کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے، اس کے متعلق کہا مفسرین فرماتے ہیں مردم شماری کا حساب پتہ دیتا ہے کہ آج سے 100 برس قبل دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم. تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے کمی ہو ہی جائے گی. یا یوں کہیے کہ یعنی یہ دلیل ایسی ہے، اللہ نے فرمایا نا کہ بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا، اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اللہ نے پھیلایا. اب مجھے آپ یہ بتائیے پاپولیشن بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ ہر ملک کی ہے کیفیت، یعنی تعداد ہر جگہ بڑھ ہی رہی ہے. ہندوستان کی ہی تاریخ لے لیں، میں دوسرے ملکوں میں نہیں جا کر کے کہ اس کی تعداد، اس کی پاپولیشن پورے کنٹری کی آج سے 10 سال پہلے کتنی تھی اور آج کتنی تھی، کمپیئر کر کے دیکھیں آپ. 100 سال پہلے کتنی تھی، یعنی اتنی ہی بھارت کی بات کر رہا ہوں، پورے اکھنڈ بھارت کی نہیں، جتنا آج ہے اسی کی اگر آپ کیلکولیشن کرتے جائیں تو پیچھے جاتے 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 آپ کو ایسا لگے گا کہ آبادی کم تھی، بڑھتی آئی. ممبئی والے اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو پاک سائٹ میں اس وقت سے آئے ہیں جب یہاں جنگل تھا، آج تو منگل ہے، پوری طرح سے یہاں پر پیر رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہلے جگہ خالی تھی. کیوں خالی تھی؟ آبادی کم تھی، آبادی کم تھی. اب آپ سے بھی کافی دور ممبئی جا چکی ہے. پہلے شاید یہی ممبئی کا بہت آخری حصہ سمجھا جاتا ہوگا، لیکن اب اس سے بھی آگے جانے کو تیار ہیں لوگ، بلکہ ہمارے سے بھی 50-60 کلومیٹر دور تک بھی جا چکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی بڑھی ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ آبادی کم تھی. اور پیچھے جائیں آپ، اور پیچھے جائیں. ایک میں آپ کو یہ آتھینٹک بات ہے کہ جب آبادی بڑھ رہی ہے دن بدن تو پیچھے اگر ہم کیلکولیشن کرتے جائیں گے تو گھٹتی جائے گی نا. مثال کے طور پر آج 100 ہے، 2 دن پہلے 90 تھی، اور اس سے 2 دن پہلے 80 تھی، یا یوں سمجھ لیجئے 1 سال پہلے، اس سے 1 سال پہلے 50، اس سے 1 سال پہلے 40. گھٹاتے جائیے آپ. اس طرح سے 10 سال پہلے 10 ہی لوگ تھے، اور 10 سال پہلے جائیں کتنے رہیں گے؟ یعنی 1 اور 2 آ جائیں گے. آبادی کو اگر آپ پیچھے کی طرف کیلکولیشن کرتے ہوئے جائیں گے تو گھٹے گی کہ نہیں گھٹے گی؟ جب یہاں روز بڑھ رہی ہے تو پیچھے جانے سے گھٹے گی. تو یہ کیلکولیشن کے انداز میں مفسرین فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ صرف 2 ہی لوگوں سے اللہ نے پوری دنیا میں اولاد کو پھیلایا ہے. اب کچھ لوگ اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں، بگ بینگ والے. وہ کہتے ہیں بہت سارے انسان ایک ہی ساتھ دھماکے میں آ گئے تھے، ہول سیل میں ایسی پھیل گئے تھے. یعنی ایک دھماکہ ہوا جس سے بہت سارے انسان دنیا میں آ گئے تھے. اور ان انسانوں کے بارے میں سائنٹسٹ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. ڈاروین تو کہا تھا کہ بندر سے پیدا ہوئے، بندر کی شکل تھی انسان کی. اور بعض سائنٹسٹ ایسے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، سمندر سے انسان پیدا ہوئے ہیں، سمندر سے آئے ہیں. تو پہلے ان کی دم بھی تھی مچھلی کی طرح سے، اور اس کے بعد ترقی ہوتے ہوتے وہ دم کٹ گئی، پھر انسان ہوتے گئے. لیکن ان لوگوں نے دھوکے کھائے. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی بھی غیب کی کتاب ہے نہیں، آسمانی کتاب ہے نہیں. ظاہر سی بات ہے پچھلی تمام کیفیات کو معلوم کرنے کے لیے خدائی کتاب کی ضرورت ہے جو آج بھی جان رہی اور پہلے کی بھی جان رہی. اب وہ اٹکل پچھو مار رہے ہیں. تو جب یہ بات ہم نے پیش کی کہ نہیں، انسان آدم اور حوا سے بنے ہیں، تو جتنے دین کو ماننے والے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ تو ایکسپٹ کریں گے. عیسائی بھی مانتے ہیں کہ آدم اور حوا سے اولاد ہوئی، یہودی بھی مانتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب آئی، آسمانی کتاب. جن کے پاس آسمانی کتاب آئی وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، انسانیت کیسے بنی؟ آدم اور
हवा से, जो किसी किताब को ही नहीं मानते, जो किसी दीन को ही नहीं मानते, ऐसे सेकुलर लोग, मुल्हिदीन, तो वो अटकल पच्चू मारते हैं। कुछ कहते हैं बंदर से हुए, कुछ कहते हैं मछली से हुए, अलग अलग अंदाज में वो कह रहे हैं। जबकि पॉपुलेशन के एतबार से अगर देखा जाए तो रोज जब तादाद बढ़ रही है तो पीछे अगर हम जाएंगे तो बढ़ेगी कि घटेगी? घटती हुई चली जाएगी, घटती हुई चली जाएगी। यहां तक कि आप तकरीबन 5-6 हजार साल पहले चले जाएं तो क्या आज जो दुनिया की पॉपुलेशन है, तादाद 5000 साल पहले इतनी होगी? इतनी नहीं हो सकती। ये जहन में आने वाली बात है, अकल में आने वाली बात है। उससे भी पहले अगर हम चले जाएं तो अंदाजा ऐसे ही होता है। अब मैं अगर मिसाल सिर्फ अगर खानदान की ही ले लूं, मेरे बाप हैं, मेरी माँ है, 2 ही लोग थे। इनके निकाह के बाद इनकी औलाद हुई, इनके बच्चे हुए, लड़के भी हुए, लड़कियां भी हुई। तो अब घर की फैमिली बढ़ करके तकरीबन 8-10 को पहुंच गई। औलाद हुए, माँ बाप हुए, फिर उसके बाद उनके बेटों की और बेटियों की शादी हुई। हर बेटे और हर बेटी को 3-3, 4-4 बच्चे हो गए। तो हमारे माँ और बाप 2 ही थे, लेकिन आज फैमिली में तकरीबन 50 लोग हो गए। अब अंदाजा कीजिए 50 हुए। अब फिर ये नवासे नवासियां पोते पोतियों की शादी हो जाए तो 100-150 तो हो जाएंगे। अब ये 100-150 से आप पीछे आइए, आगे मत जाइए। उन नवासे नवासियों से पूछें कि तुम्हारे माँ बाप कितने थे, वो कहेंगे कुल हमारे माँ बाप भाई बहन मिला करके 8 थे या 10 थे। फिर उनसे पूछिए कि आपके माँ बाप 8 या 10 थे, पूरे भाई बहन, उनके माँ बाप कितने थे? वो कहेंगे 2 ही थे, वो लोग 2 ही थे ना। 8-10 उनसे हुए थे, लेकिन उनके माँ बाप 2 ही थे। एक खानदान में 2 लोगों से जिंदगी चली और 100-150 तक आ गई। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का खानदान भी जो चला है वो सिर्फ 2 ही लोगों से चला है, एक हजरत आदम और दूसरे हजरत बीबी हवा। कुरान पाक उसी को बता रहा है, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। इन्हीं दोनों से अल्लाह ने बहुत से मर्द फैलाए और बहुत सी औरतें बनाए। आगे देखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसको बहुत सारे अंदाज से यूं बयान किया है कि आज तुम भी जो निकाह करते हो, आज तुम भी जो रिश्ते बनाते हो, इसी से अंदाजा करो कि तुम्हारी नस्लें, जैसे ये रद्द है उन लोगों के लिए जो कहते हैं बंदर से हुए या फिर मछली से हुए। मियाँ आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इतनी ज्यादा तरक्की हो गई, जिनको बच्चे नहीं होते उनके घरों में कोई बंदर ला करके क्यों नहीं पाल लेते कि चंद दिनों के बाद कोई बच्चा हो जाएगा तो इंसान बन सकता है? ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? क्या वो एक ही बार बंदर से पैदा हुए फिर कभी नहीं हो सकते? ऐसा क्यों है? ये सवालात उनके रद्द के लिए। मेरे अजीजों, किसी दूसरी मखलूक से अल्लाह ने हमें नहीं बनाया। कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। यह हमारी तख्लीक बिल्कुल अलग है। बल्कि देखें, अल्लाह ने जो हमें बनाया है एक ऐसी शक्ल है ये इंसान की, हमसे मिलती जुलती शक्ल पहले किसी भी मखलूक की नहीं थी, न फरिश्तों की, न जिन्नात की, किसी की भी नहीं, हमसे मिलती जुलती भी। इसी को कहा है रब तबारक व तआला, इब्दा का एक लफ्ज आता है अरबी में, अब्दअल अफलाक वल अर्दीन। अल्लाह के लिए फरमाया जाता है कि वो आसमानों को और जमीनों को बनाया है। बनाने का लफ्ज अरबी में कई अल्फाज आते हैं, एक जअल, एक खलक, एक बदअ, शुरू किया, एक अब्दअ। अरबी में कई माने आते हैं पैदा करने और बनाने के लिए, लेकिन अब्दअ का लफ्ज उस चीज के लिए आता है जो पहले किसी चीज को देखे बगैर बनाया हो। पहले वैसी कोई चीज थी ही नहीं और बिल्कुल अलग बनाया हो। तो इंसानों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया तो हमारी जैसी सूरत भी किसी की नहीं थी। इंसान जैसी कोई दूसरी चीज थी ही नहीं, न जानवरों में, न परिंदों में, न जिन्नात में, न फरिश्तों में। बिल्कुल अलग चीज
انسان کی وجہ. اسی لیے تو شیطان بالکل حیرت سے تعجب سے دیکھتا رہتا تھا روزانہ. آدم علیہ السلام کی جب شکل بنی، مٹی سے بنایا گیا، آپ کو گوندھا گیا، ناک بنی، چہرہ بنا، آنکھیں بنی، ہاتھ بنے اور پیر بنے، بالکل پورا جسم ایک بالکل الگ چیز بنی. اب فرشتے ہم دیکھے ہوتے تو بتاتے کہ فرشتے کیسے ہیں، جنات ہم دیکھے ہوتے تو بتاتے، لیکن ان کی شکلیں کیسی تھی وہ اللہ بہتر ہے. شیطان کو سب سے زیادہ حسد اسی بات پر ہوا کہ یہ ایسی انوکھی شکل اس مخلوق کو اللہ دے رہا ہے، ایسی شکل کسی کو دیا ہی نہیں، ایسی شکل کسی کو دیا ہی نہیں. حتیٰ کہ میرے عزیزو آپ کو سب سے افضل شکل دیا ہے اللہ نے، سب سے افضل شکل ہے یہ. انسان کی جو شکل ہے سب سے افضل ہے پوری مخلوقات میں. خلیفہ ہارون رشید کا ایک مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حل کیا تھا. بادشاہوں کی بات ہے، اس نے ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے 14ویں رات تھی، کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. طلاق کھیل نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس سے کھیل جاتے ہیں. زبیدہ خاتون کے متعلق یہ مشہور ہے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. باتوں باتوں میں نکلی بات تو وہ ہٹ گئی کہ تم نے تو طلاق دے دیا، مجھ کو یہ طلاق پڑ گئی، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی. اب یہ مسئلہ چلا، اب چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ چاند سے زیادہ خوبصورت ہونے کی بات یہ پھیلی تو علماء کے پاس جب گئی تو علماء نے کہا کہ یہ بالکل عجیب سی بات ہے، بھلا کوئی کسی عورت کو ایسی بھی بات کہے گا؟ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے کہا طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی. اور انہوں نے قرآن سے دلیل پیش کی. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں بنایا ہے، تو اس میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تیری عورت. تو یعنی یہ اپنی عورتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے دنیا کی تمام مخلوقات سے. صرف عورت ہی نہیں بلکہ عورت اپنے شوہر کو بھی کہہ سکتی ہے کہ انسان کو ہر مخلوق سے بہتر شکل میں اللہ نے بنایا. وجہ کیا ہے؟ مفسرین بھی کوئی نہ کوئی ایک نقطہ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں در حقیقت اس شکل میں اللہ کو اپنے محبوب کو بھی پیدا کرنا تھا. اسی شکل میں تو رسول پاک آئے نا. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں مخلوق ہیں، کوئی اور مخلوق کی صورت لے کر کے میرے آقا نہیں آئے، بلکہ اللہ نے انسانوں کی ہی شکل دے کر کے بھیجا. لیکن رسول سب کا بنایا، رسول سب کا بنایا. اسی وجہ سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کی جو تخلیق ہوئی، جس طرح کی آپ کی ناک ہے، جس طرح آپ کا چہرہ ہے، جس طرح کے آپ کے ہاتھ پیر، یہ سب جو شکل ہے آپ کی، قیامت کے دن اگر کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا اگر، یا کافروں کو تو دوزخ ہے ہی ہے، تو فرمایا کہ یہ شکل میں دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا. جو یہاں ابھی دنیا میں آپ کی شکل ہے، اس شکل میں دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا. دوزخیوں کی شکل الگ ہوگی، دوزخ میں جانے سے پہلے بدل دی جائے گی. وہ کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے کہ صرف اس کے کان ہاتھی کے برابر ہوں گے، اور اگر وہ کھڑا ہو جائے زمین پر تو اس کا سر آسمان تک لگنے لگ جائے، اتنی بڑی اس کی شکل بنائے. اس کا چہرہ، بلکہ اس کی ایک ایک آنکھ کے بارے میں کہا گیا ایک پہاڑ کے برابر تو اس کی آنکھ ہوگی. یہ شکل نہیں جو آج ہے. آج ہم جس طرح سے ہیں یہ شکل میں کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا، شکل دوزخیوں کی الگ ہوگی. وہاں بھی مفسرین نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہی شکل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے اس شکل میں کوئی جائے گا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی بال ہیں، دانت ہیں، لبھائے مبارک ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں. تو یہ جو انسانی شکل ہے اس میں اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوا، اس لیے اس شکل میں کسی کو دوزخ میں بھی نہیں ڈالا جائے گا. دوزخ میں جانے سے پہلے انسان کی شکل بدل جائے گی، بدل دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی میں بتا دوں. جب شکل کی بات آئی
تو بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے جو پیدا کیا انسان کو، فرشتوں کو حکم دیا زمین سے مٹی لانے کا، تو اس میں فرشتے آئے اور مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائے، مختلف جگہوں۔ زمین پہلے پیدا ہو چکی تھی، آسمان پہلے بن چکا تھا، فرشتے زمین پر آئے۔ وہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ زمین رونا شروع کرتی ہے جبرائیل علیہ السلام سے کہ مت لے جاؤ مٹی، کہ مجھ سے انسان بنائے جائیں گے اور پھر وہ گناہ کریں گے، پھر میرے اوپر آ کر کے فساد مچائیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ وہ آئے زمین پر، انہوں نے زمین کا رونا دھونا کچھ نہیں دیکھا، مٹی اٹھائے۔ ظاہر سی بات ہے زمین کی مٹی جگہ جگہ سے لی گئی، تو زمین کی مٹی جس نے رنگ کی تھی اتنے رنگ کی مخلوق آئی۔ جو انسانوں میں کلر الگ ہے، کچھ لوگ ہم میں سے گورے ہیں، سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ سانولے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ بالکل وائٹ ہیں، الگ الگ قسم کی رنگت ہے انسانوں کے اندر۔ تو حدیث پاک میں ہے جتنی جگہ کی مٹی لی گئی تھی، جو مٹی جس پر غالب آئی اس رنگ کی شکل ان کو ملتی گئی۔ اور اس کے بعد پھر زمین کی سختی اور نرمی بھی ہے، کچھ جگہ کی مٹی بہت سخت ہوتی ہے، کچھ نہیں اگتا وہاں پہ، کچھ جگہ کی مٹی بالکل چکنی ہوتی ہے، اور کچھ جگہ کی مٹی زرخیز ہر چیز کو اگاتی ہے۔ کہا گیا ہے اسی طرح اس مٹی کا اثر بھی نسلوں میں آیا، کسی کا دل نرم ہے، کسی کا دل بہت سخت ہے، کوئی نیکیاں زیادہ کر لے جاتا ہے اس لیے کہ وہ بنجر زمین والا نہیں، زرخیز زمین والا ہے، اور کوئی اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اسے سمجھائے نہیں سمجھ میں آئے گا، ہو سکتا ہے اس کو پتھریلی زمین کی مٹی آ گئی۔ تو مٹی کا اثر یہ بتایا گیا۔ میں جو بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ مختلف جگہ کی مٹی اٹھائی گئی تھی، اور وہ کتنی اٹھائی گئی اللہ بہتر جانے۔ فرشتوں کو حکم ہوا مٹی اٹھائے انہوں۔ اب مٹی کو لے جا کر کے، یہاں خلقکم من نفس واحدہ جو ہے یہ بعد کا لفظ ہے، یعنی اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ لیکن اس جان کو کیسے پیدا کیا وہ میں پہلے بتا دوں نا، وہ آدم کو کیسے پیدا کیا۔ مٹی لی گئی، اب لے جانے کے بعد مٹی کو گوندھا گیا۔ گوندھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ تو پانی مٹی میں ملایا گیا تو وہ معمولی پانی نہیں تھا، اس میں مقدس پانیوں کا ذکر ہے کہ جنت کی نہروں کا پانی بھی ملایا گیا۔ اور بہرحال اس کے بعد پھر گوند کر کے، کیچڑ ہوتا ہے نا، گیلا ہوتا ہے، گوند کر کے جب ایک شکل بنی تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو سکھانا بھی تو پڑتا ہے۔ سکھانے کے لیے اس کو ہوا کی ضرورت ہے، تو ہوا دی گئی۔ جب سوکھ گیا تو پکانے کے لیے اسے آگ کی ضرورت ہے۔ مٹکے ویسے ہی نہیں آ جاتے ہمارے گھروں میں، جو مٹی کے برتن یا مٹکے ہوتے ہیں وہ بھی ان 4 مرحلوں سے گزر کے ہی آتے ہیں۔ مٹی ہوگی، پانی ہو، پھر ہوا میں سکھائیں گے، پھر آگ میں گرمائیں گے، پھر لال شکل ہو کر کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو پھر اسے آگ سے بھی گرمایا گیا، یہ 4 چیزیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ انسان کے اندر یہ 4 چیزیں ہمیشہ رہیں گی، 4 عنصر ہیں۔ مٹی کی تاثیر اس کے اندر ہے، مٹی کی تاثیر اس کے اندر ہے، پانی اس کے اندر ہے، ہوا اس کے اندر ہے، اور آگ کی گرمی بھی اس کے اندر ہے۔ اب جن کو یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں مٹی ہے، جن کو یقین نہیں ہوتا ان کو جانا چاہیے قبرستان، اور جا کر کے دیکھنا چاہیے۔ ایک برتن لے لو، سٹیل کا برتن لے لو، ایک لوہے کا برتن لے لو، چاندی کا برتن لے لو، سونے کا برتن لے لو، سب الگ الگ میٹل کی بات کر رہا ہوں میں۔ ایک سٹیل کا، ایک لوہے کا، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک پلاسٹک کا بھی لے لو، 5 یہ میٹل ہو گئے، اور ایک برتن مٹی کا لے لو۔ یہ 6 برتنوں کو دفن کر دو مٹی میں، اور پھر 10-15 دن 1 مہینے کے بعد نکالو۔ اس میں سے کون کون سے برتن تمہیں ملیں گے عقل تمہاری خود کہے گی۔
दफन किया हुआ सोना वैसी निकल के आएगा, चांदी वैसी निकल के आएगी, प्लास्टिक मिल जाएगा आपको, लोहा मिल जाएगा, चांदी ये स्टील मिल जाएगा, मिट्टी में जाकर के ये मिलते नहीं। मिट्टी का बर्तन क्या होगा, उसमें मिल जाएगा, वो गीला होकर के मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हमारे मैयतों को जब मिट्टी में दफन किया जाता है तो बरसों के बाद फिर अगर दूसरा मेटल ही हमको बनाया गया होता तो कभी नहीं गलना चाहिए था। मिट्टी में हम मिल जाते हैं इसलिए कि हमारी तासीर मिट्टी की है। अब यहां पर एक और बात मैं बता दूं, हमारा जिस्म अगर मिट्टी में मिलकर खत्म हो गया तो यह ऐब की बात भी नहीं है। ये मत समझना कि किसी की, मेरे बाप की कब्र मैंने खोदा तो देखा कुछ था ही नहीं, हड्डियां थी बस, तो इसको ताना ना मारो कि तुम्हारा बाप तो मिट्टी में गल गया। नहीं मेरे अजीजों, वो फितरत है, मिट्टी से अल्लाह ने उसे बनाया और मिट्टी में वो मिल गया। हाँ, बस जिन लोगों के जिस्मों को महफूज रखा गया है, जिन लोगों के जिस्मों को महफूज रखा गया, वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम या औलिया कामिलीन या शहीदों को, ये फकत जो है ना गैर फितरत अल्लाह का खासा है उनके लिए। वरना कानून तो ये है कि मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में जाएगा तो मिलेगा जरूर, गुनाहों की वजह से नहीं मिल रहा है ये। अगर पाबंद नेकोकार आदमी, मुत्तकी आदमी जिसकी कोई नमाज भी नहीं छूटी, वो भी अगर कब्र में जाएगा तो मिल गया अगर, तो कोई उसके गुनाह नहीं है, ये ऐब नहीं है कि कब्र में गल गया, नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसको जिससे पैदा किया था उसमें वो मिल गया। इसको ऐब नहीं समझना चाहिए। बाज लोगों के दिमाग में यही चलता है कि जो कब्र में बिल्कुल सलामत रहा वो बिल्कुल नेक आदमी है और जो गल गया वो बिल्कुल बुरा आदमी होगा, गुनहगार होगा। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं। क्या कब्रिस्तान में दफन होने वाले पूरे के पूरे गुनहगारी होते हैं? नहीं, नेकियां भी हो। अगर हमारा जिस्म गल गया है कोई हर्ज नहीं, जिस्म दुनिया के लिए बनाया था, रूह हमारी सलामत रहेगी, रूह सलामत है हमारी। और जो कुछ भी है इसमें अलग इख्तिलाफ है कि अजाब जिस्म को होगा कि रूह को होगा, ये अलग मसाइल है, इसको मैं बाद में फिर कभी बताऊं। इसलिए कि बाज लोग ये कहते हैं कि हजरत आप कहते हैं, एक सवाल आया था कि एक नमाज छोड़ने पर या नमाजों के छोड़ने पर इतने साल अजाब होता रहेगा, अजाब होता रहेगा, 100 साल तक कोई कब्र में अजाब दिया जाएगा, किसी को 200 साल तक। लेकिन हमने तो जाके कब्र खोद के देखा 6 महीने के बाद वो थे ही नहीं, तो अजाब कहां से होगा? आप 100 साल की बात कर रहे हैं, 6 महीने और साल के बाद वो थे ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अगर अजाब होगा भी तो हमारा जिस्म गलने से पहले पहले तक होगा। मेरे अजीजों, टेंशन मत लो इस चीज का कि तुम गल करके खत्म हो गए तो अब तुम छुट्टी पा गए, आजाद हो गए। तुम्हारी रूह तो रहेगी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो अजाब देगा वो रूह को अजाब होगा। अब उस रूह को कौन सी शक्ल दी जाएगी जब अजाब देना है, तो हम आलम बरज़ख में जब पहुंचेंगे तभी हमको पता चलेगा। ये मत समझना। वैसे अगर देखा जाए कब्र के अजाब के लिए जिसको शेर पूरा निगल गया उसको कौन सा अजाब होगा? उसके पेट में कैसे अजाब होगा? उसको पूरा खा गया है वो, उसके जिस्म में जाकर गोश्त बन गया, बाकी फुजला हो गया, तो वो तो कहेगा कि कब्र के अजाब से मैं बच गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस तरह चाहे तुम्हारी रूह को कोई ना कोई जिस्म देगा और उस पर अजाब होगा, उस पर अजाब होगा। तो बहरहाल बात यहां पर मेरी जो चली थी वो ये है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया, इसलिए इसको मिट्टी के हवाले वापस किया जाता है, क्योंकि कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुमको वापस लौटाएंगे। और फिर आगे रब ताला फरमाता है मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम दोबारा तुमको कयामत के दिन उठाएंगे। एक एक कब्र से हजारों लोग उठाए जाएंगे, बहुत सारे लोग उठाए जाएंगे। पूरी जमीन इतने लोगों को अंदर रखी हुई है जिसका अंदाजा नहीं हमको। जितने जमीन के ऊपर हैं अभी आज, जितने 100 करोड़ लोग भी, कितने 100 करोड़ लोग जो आज जी रहे हैं,
اس سے کئی زیادہ گنا لوگ یہاں پر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا پھر زمین اپنے اندر کی بوجھل چیزوں کو باہر نکال دے گی، یہ سب کو نکالے گی، اگلے گی، زمین اگل دے گی، ہر ایک کو جتنے بھی اس کے اندر ہیں سب کو نکالے گی۔ تو اندازہ کریں کہ زمین کے پاس بھی جو جسم گئے ہیں وہ امانت ہے قیامت تک کے لیے۔ ہماری آنکھوں کو اگرچہ دکھ رہا ہے کہ اس کا جسم ختم ہو گیا، ہڈیاں چلی گئیں، لیکن وہ زمین کے اندر محفوظ ہیں اور قیامت کے دن ان کی شکل بنائی جائے گی اور پھر اٹھایا جائے گا۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا مٹی لانے کا، مٹی لائے، گوندھا گیا، پانی، ہوا، آگ، یہ چاروں چیزیں آج انسان کے اندر ہیں، طبیعت کے اندر ہیں۔ غصہ تمہاری آگ کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے اندر جو جلال اور غصہ، یہ نفرت، یہ سب اس کی آگ کی تاثیر ہے۔ مٹی کی تاثیر عاجزی کرنا ہے، پانی کی تاثیر محبت ہے کہ بہاؤ ہے، اس کے اندر بہاؤ ہے، اور ہوا کی تاثیر ایک جگہ قرار نہیں پانا، ہوا کی تاثیر ہے۔ انسان کبھی ایک چیز پر قائم رہ نہیں پاتا، کبھی نہیں۔ میں اگر کہہ دوں کنٹینیو سو جاؤ، کوئی نہیں سوئے گا، یعنی 24 گھنٹے سو، 48 گھنٹے سوتے رہو، نہیں، نیند آئے گی، بستر پر سوئیں گے، لیکن انسان یعنی منقلب ہے، بدلتا رہتا ہے، سونا بھی ہے، اس کو اٹھنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، باہر جانا بھی، بیٹھنے کی خواہش بھی ہے، کھڑے ہونے کی بھی خواہش ہے، اور سونے کی بھی خواہش ہے۔ کسی ایک حالت پر یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ کھڑا ہے تو اس کو بیٹھنے کی خواہش ہوگی، بیٹھ گیا تو اس کے بعد سونے کی خواہش تو ہوگی، سویا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سوتا ہی رہ جائے گا، پھر اٹھنے کی خواہش ہے اس کو۔ یہ انسان منقلب ہے، یہ ہوا کی تاثیر اس کے اندر ہے کہ ہوا ایک جگہ قرار نہیں رکھتی، ہوا پھیلتی رہتی۔ تو بہرحال یہ چار چیزوں سے انسان بنا۔ پھر جو اہم بات ہے، میں وہاں تک پہنچ جاؤں، فرشتوں کو حکم ہوا شکل بنائے، فرشتوں نے گوندھا، ہاتھ بنائے، پیر بنائے، پیٹ بنایا، اور پیٹ کے اندر کیا کیا رکھنا ہے یہ سب رکھ دیا گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ لیکن چہرے کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا انسان کا چہرہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ میرے عزیزو، یہ جو تصویر ہے ہمارے چہرے کی، یہ خلاق عالم کی بنائی ہوئی تصویر ہے، اس کی مثال نہیں۔ اسی لیے دوسری مورتی بنانا، انسانوں کی دوسری شکل بنانا کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا کہ تم اس میں جان ڈالو۔ ہاتھ سے بنانے والی چیزیں جو نقاشی کے ذریعے سے ہوں، یا پھر نقش کرنے والی جو تصویریں ہیں، یا پھر مورتیاں ہیں، اس طرح سے ہاتھ سے جو بنائے جاتے ہیں، ان کے متعلق یہی حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل ان کو حکم دے گا کہ تم نے میری طرح سے بنانے کی کوشش کی، میں نے تو جان ڈال دیا تھا، تو جان ڈال دیا بس۔ جب وہ جان نہیں ڈال سکیں گے تو سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ عز و جل کی تخلیق کا یہ شاہکار ہے، اس کی مثال نہیں لا سکتے آپ۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے بھی چہرے کو عیب نہ لگاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ تخلیق ہے۔ اللہ عز و جل کو یہ سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے، کسی کے چہرے پر عیب لگا کر کے گالی دینا یا اسے تان کرنا کہ تیرا چہرہ کتے کی طرح ہے، معاذ اللہ، تیرا چہرہ بلی کی طرح ہے، تیرا چہرہ الو کی طرح ہے، اس طرح کی جو تشبیہیں دی جاتی ہیں، تو بھنگا ہے، تو نکٹا ہے، اور تیرا چہرہ لمبا ہے، چوڑا ہے، یہ تمام جو تکلیف دینے والے جو جملے ہیں، یہ انسان کو تو ٹھیس پہنچاتے ہی ہیں، لیکن براہ راست تم اللہ کے دست قدرت سے بنی ہوئی شکل کو گالی دے رہے ہو۔ رب ذوالجلال، تم بناؤ کوئی تصویر اور پھر دیکھو چار لوگ اگر تمہاری تصویر کو برا بھلا کہیں تو کیسا لگتا ہے؟ تم
اگر کوئی چیز بنائے اور لوگوں نے اس پر تانا مارنا شروع کیا، ارے یہ کیا بنا دیا، کیسا لگے گا تمہیں؟ اللہ عز و جل کی دست قدرت سے بنے ہوئے چہروں کو جب عیب لگایا جاتا ہے تو مولا سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری تخلیق ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، برائے کرم کسی کو اس طرح کے برے القاب سے نہ بلاؤ، نہ کسی کو ایسی گالیاں دو کہ اس کے چہرے کو عیب لگے، چہرے کو برا نہ کہو۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں چہرے کو مارو بھی مت، کسی کے چہرے پر نہ مارے، اللہ کی ناراضگی ہے اس میں چہرے کے متعلق۔ بہرحال یہ تخلیق کی بات تھی، آگے آیت میں پڑھتا ہوں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ نے فرمایا، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، پہلی مرتبہ آیت میں اللہ دو جگہ ڈرا رہا ہے، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ڈرنے کا حکم آیا۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے، ڈرو اللہ سے جس کے نام پر تم مانگتے ہو، جس کے نام پر تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اس پر پھر طویل تفسیر مجھے کرنی ہوگی۔ رشتوں کا لحاظ رکھو، اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے، اللہ کو جو چیز پسند ہے ان میں سے ایک بڑا پسندیدہ کام رشتوں کو برقرار رکھنا، محبت کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا۔ اور حدیث پاک میں جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا، اللہ اسے کاٹے گا۔ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ہاں ایسے حالات ہیں کہ وہ نفرتیں قائم ہیں، بھائی بہن سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر رہے ہیں، پھوپھی سے نہیں ملنا، چاچا سے نہیں ملنا، خالہ سے نہیں ملنا، وہ جلاد ہے، وہ فلاں ہے، ایسی ہے۔ رشتوں کو جنہوں نے کاٹا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے بہت محرومی ہوگی، بہت محرومی ہوگی، بڑا پچھتاوا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو یعنی قریب کے جو رشتے ہیں ان کو ملاؤ، اور یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ بعض لوگ تو اس لیے رشتوں سے نہیں ملتے کہ کہیں کچھ ہمارے رشتہ دار کچھ مانگنا نہ شروع کر دیں ہم سے، صرف اس لیے بھی کچھ لوگ دور بھاگتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، میں بھلا، میری بیوی، میرے بچے بھلے، بس آپ لوگ اپنا اپنا دیکھو، ہم اپنا اپنا دیکھتے ہیں۔ سیلفش لوگوں کی یہ دنیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو کہ رشتوں سے دوری تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کئی احادیث اس بات کی طرف تمہیں آگاہ کرتی ہیں کہ اگر تم نے رشتوں کو برقرار رکھا، تم غائب ہو، تمہارے غائبانہ طریقے سے تمہاری بہن تمہارے لیے دعا کا ہاتھ اٹھاتی ہے، مولا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بھائیوں کی دعائیں بھائیوں کے حق میں جب ہوتی ہیں، ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہو تو یہ بزرگوں نے فرمایا کہ فوراً اللہ دو فرشتے اس کے سر پہ اتارتا ہے اور یہ کہتے ہیں فرشتے، اے اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے جو مانگ رہا ہے اس کو وہ 2 مرتبہ تو عطا کر، وہ چیز تو اس کو 2 مرتبہ عطا کر۔ تو ذوی الارحام یعنی رشتوں سے تعلقات ختم نہ کیے جائیں۔ اگر ناراضگی ہو مال دولت دنیا کو لے کر کے بھی تو اس ناراضگی کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر کے پی جائیں، لیکن سلام کلام بند نہ کیے جائیں، سلام کلام بند نہ کیے جائیں۔ معاملات اپنی جگہ پر، لیکن سلام کلام رشتے ختم نہ کیا جائیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کی ماں کافرہ تھی، ایمان لائی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کافرہ ہے تب بھی تو اس کی اطاعت کر، لیکن صرف ان معاملات میں نہیں اطاعت کرنا جن میں وہ تجھے خدا کے خلاف کوئی کام کا حکم دے۔ کافرہ ماں کی بھی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ تمہارا تعلق برقرار رہے، حتیٰ کہ وہ دنیا میں اگر کفر بھی کر جائیں، شرک بھی کر رہے ہوں، تمہارے ماں اور تمہارے باپ ہیں، خدمت ویسی رہے گی۔ محض اتنا کہ اگر وہ تم کو کفر یا شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں ان کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے خلاف کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔
تو اب اندازہ کریں آپ، رشتوں کو وہاں تک برقرار رکھنے کی بات کی گئی ہے، وہاں تک۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا، وہ قید ہو کر کے آئی تھی، کسی جنگ میں یا کسی طرح سے قید ہو کر کے آئی تھی۔ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے رشتے میں سے ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کچھ کہتے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو آزاد کیا، بہت ساری بکریاں دے کر، وہ ایمان لے آئی۔ رشتہ بھی کون سا رشتہ تھا؟ محض یہ کہ جس کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے، اس ماں کی وہ بیٹی تھی، رضائی بہن تھی۔ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھایا اور وہ بیٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر تواضع کرتے رہے، اور کافی دیر کے بعد بہت سارے انعامات وغیرہ دے کر کے حضور نے ان کو رخصت کیا۔ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا مدینے میں۔ صحابہ نے پوچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت اس قدر فرما رہے ہیں، یہ بوڑھی خاتون ہے کون؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 2 سال تک اس نے دودھ پلایا تھا۔ وہ سگی ماں نہیں ہے، دودھ پلائی ہوئی ماں ہے۔ میرے آقا نے دودھ پلائی ہوئی ماں کا جب احترام سکھایا ہے، یہاں جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اسی کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں اولاد۔ جنہوں نے رشتوں کو کاٹا ہے وہ بہت محروم ہوں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ یہ ذوی الارحام کے متعلق میں انشاءاللہ اگلی تفسیر میں عرض کروں گا، بس اتنا سمجھ لیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ رشتوں کے اور ارحام کے صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، ان کے متعلق اور اگلی آیت کے متعلق اگلی تفسیر میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔